बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कारवान ज़िंदगी चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की कहानी एक ऐसे बहादुर इंसान की है जिसने बहादुरी के साथ अपने ख्वाब की ताबीर को पूरा किया। नादिर एक अच्छा लड़का था। पढ़ाई लिखाई में इसका दिल नहीं लगता था, अलबत्ता माँ बाप की हमेशा खिदमत करता था और इसके माँ बाप इसे दुआएं देते थे। इसके बाप की दुकान थी। दोपहर को बाप सोने के लिए घर आ जाता था तो नादिर खुद ही दुकान संभालता था, जबकि इसके बाप की ख्वाहिश थी कि नादिर पढ़ लिख कर एक ऐसा नौजवान बन जाए जो मुल्क व कौम की खिदमत करने के साथ साथ अपनी हैसियत भी बना ले। बाप अक्सर इसे नसीहतें करता था, लेकिन नादिर का पढ़ने में दिल नहीं लगता था। वो कहता था, अब्बा आप मुझे दुकान संभालने दें, हमारी इतनी अच्छी आमदनी हो जाती है। अभी आप ये दुकान संभाल ले रहे हैं, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं इसे संभाल लूँगा। बाप ठंडी सांस लेकर खामोश हो जाता। नादिर अपने दोस्तों में बैठता तो कहता कि यारो तुम देख लेना, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। नादिर रातों को तरह तरह के ख्वाब देखता था। कभी वो देखता कि वो दुकान पर बैठा है और एक बहुत ही कीमती और शानदार कार इसकी दुकान पर आकर रुकती है। कार से कुछ लोग नीचे उतरते हैं और नादिर से कहते हैं कि वो तो एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है और वो बहुत बड़ी जायदाद वगैरह का मालिक है। इसको ये दुकानदार कहीं से अगवा करके ले आया था। अब वो अपने घर वापस चले गए और अपने माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद संभाले। ये बस नादिर के ख्वाब होते थे जिनमें वो अमीर कबीर बन जाता था। फिर एक रात इसने एक अनोखा ख्वाब देखा। इसने देखा कि एक बहुत बड़ा संदूक है। इस संदूक में अशरफियाँ और ज़ेवरात भरे हुए हैं। संदूक का ढक्कन खुला है और अशरफियाँ बाहर निकली पड़ी हैं। अभी नादिर इस संदूक के पास ही जाता है कि कहीं से एक चीख सुनाई देती है। वो देखता है कि एक अजीब सा आदमी भागा हुआ खजाने की तरफ आ रहा है। इसने बहुत अजीब लिबास पहना हुआ है और इसके हाथ में एक लंबा खंजर है। वो अपनी पतली पतली टांगों से दौड़ता हुआ चला आ रहा है और इसके चेहरे के तासुरात निहायत खूनख्वार हैं। वो खजाने के पास आकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखता है जैसे इसे किसी की तलाश हो। नादिर चोरी चोरी छुपता हुआ वहाँ से वापस चल पड़ता है। फिर दूसरे दिन भी यही और तीसरे दिन भी यही ख्वाब नादिर को नज़र आया तो वो सोचने लगा कि ये किस्सा क्या है। थोड़े फासले पर एक नजूमी बाबा रहते थे जो सितारों का हाल बताया करते थे। नादिर इनके पास जा पहुंचा। बाबा साहब, मैं आपसे अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। क्या ख्वाब है बेटा? बाबा साहब ने सवाल किया और नादिर ने इन्हें अपने ख्वाब की तफसील बता दी। अगर ये ख्वाब तुझे 7 दिन नज़र आए तो फिर मेरे पास आ जाना। मैं सितारों से सारी सूरत हाल मालूम करने की कोशिश करता हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ। अब तो नादिर को ये ख्वाब रोज़ाना नज़र आता था। 7वें दिन जब इसने ये ख्वाब देखा तो बाबा साहब के पास जा पहुँचा। जी बाबा साहब, मैंने पूरे 7 दिन यही ख्वाब देखा है। बेटे मैंने भी तेरे लिए काम किया, कुछ मालूम हुआ मेरे बारे में? हाँ, इस ख़जाने का वजूद है जो तुझे ख्वाब में नज़र आया है। ये ख़जाना रोमान नामी एक जिन का ख़जाना है जिन जो इसकी बहुत हिफाजत करता है। तू अगर ये ख़जाना हासिल करने की कोशिश करे तो जिन तेरी ज़िंदगी ख़त्म भी कर सकता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं बाबा साहब कि क्या इस ख़जाने का वजूद है? हाँ है। अगर ना होता तो तू 7 दिन तक इसे ख्वाबों में ना देखता। मगर बाबा साहब मैं इस तक कैसे पहुंच सकता हूँ? नादिर ने सवाल किया और बाबा साहब हंसने लगे। बेटा बड़ा मासूम सा सवाल है। अगर मैं तुझे इस ख़जाने का पता बता सकता तो तुझे क्यों बताता? ख़ुद इस ख़जाने को ढूंढने की कोशिश क्यों ना करता? बात नादिर की समझ में भी आ गई थी, लेकिन अब वो बेचैन रहने लगा था। वो सोचता था कि अगर ये ख़जाना इसे मिल जाए तो इसकी तो ज़िंदगी बन जाएगी। माँ बाप को इसने अपने ख्वाबों के बारे में कुछ नहीं बताया था। बस दिन रात इन्हीं सोचों में गुम रहता था। फिर एक दिन इसने ख्वाब देखा कि वो ख़जाने की तलाश में निकल खड़ा हुआ है। इसने रास्ते के बारे में छानबीन की तो इसे कुछ लकीरें नज़र आने लगी जो ख़जाने की तरफ इशारा करती थी। नादिर को न जाने क्यों ये यकीन हो गया कि अब वो ख़जाना इसे ज़रूर मिल जाएगा, बशर्त ये कि वो ख़जाने की तलाश खलूसे दिल के साथ करे। नादिर ने अपने बाप से भी अभी तक इस बारे में कोई बातचीत नहीं की थी। वो सोचता था कि अगर मैंने इनसे तज़किरा किया तो वो मुझे कभी ख़जाने की तलाश में जाने नहीं देंगे। एक दिन इसने अपनी माँ से कहा, अम्मा अब्बा कितनी ही बार मुझसे कह चुके हैं कि मैं अपने लिए अलग से रिज़्क़ तलाश करूं। वो मुझसे बार बार कहते हैं कि मैं जवान हो गया हूँ
اور اب مجھے خود اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ دونوں مجھے اجازت دے دیں تو میں کسی اور شہر جا کر قسمت آزمائی کروں۔ ماں نے باپ سے بات کی تو باپ نے کہا، ہمیں اپنی اولاد کو جدوجہد کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ جب ہم خود ہی اس کے راستے روکیں گے تو پھر کون انہیں سہارا دے گا؟ ماں نے یہ بات نادر کو بتا دی تو نادر خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ چلو جگہ جگہ گھومنے کا موقع بھی ملے گا۔ وہ خزانے کی تلاش کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ تیار ہوا۔ باپ نے اسے تھوڑے سے پیسے دیے جو راستے کے خرچ کے لیے تھے اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ خدا کو یاد کرتے ہوئے وہاں سے چلتا رہا، ایک بستی، دوسری بستی، تیسری بستی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی بستی میں پہنچا جو جنگل کے کنارے واقع تھی۔ یہاں پہنچ کر اچانک اسے احساس ہوا کہ اس نے اس بستی کو کبھی نہ کبھی اپنے خوابوں میں ضرور دیکھا ہے۔ کسی سے کوئی بات تو نہیں کی، البتہ وہ جنگل میں چل پڑا۔ اس نے اپنے کھانے پینے کا سامان بھی لے لیا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک بہادر اور طاقتور نوجوان تھا۔ اس نے خواب میں ہرمان جن کو بھی دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ وہ خزانے کی تلاش میں آگے اور آگے سفر کرتا رہا۔ کافی دور جا کر وہ ایک پہاڑی علاقے میں جا پہنچا، جہاں اونچے اونچے پہاڑ بکھرے ہوئے تھے اور ان کے دامن میں وسیع و عریض جنگل بھی موجود تھا۔ نادر اس دن ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نقشے بنانے لگا۔ وہ زمین پر الٹی سیدھی لکیریں بناتا رہا اور پھر اچانک ہی شیشی کی آوازیں سن کر وہ چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نگاہ ایک طرف پڑی تو وہ دہشت سے سکڑ کر رہ گیا۔ درختوں میں 7-8 انسانی سر لٹکے ہوئے تھے۔ وہ سر گردن کے پاس سے کٹے ہوئے تھے اور ان میں رسیاں باندھ کر انہیں درختوں کی شاخوں سے لٹکا دیا گیا تھا، لیکن کٹی ہوئی گردنوں سے کوئی خون وغیرہ نہیں ٹپک رہا تھا۔ کچھ دیر تک نادر دہشت سے لرزتا رہا، نہ جانے یہ کس کے سر تھے، کیسے سر تھے، اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ چل کر وہ ان کٹے ہوئے سروں کے پاس پہنچ گیا اور اس نے ایک دوسرا حیرت ناک منظر دیکھا۔ وہ تھے تو سر، مگر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نادر سے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ہونٹوں سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ نادر کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر خود بھی بری طرح دہشت زدہ تھا۔ یہ سر مختلف ملکوں کے لوگوں کے تھے۔ کوئی سیاہ فام تھا، کوئی سفید فام، کسی کا رنگ گندمی تھا اور کسی کا رنگ بالکل صاف ستھرا شفاف۔ نادر ان سے پوچھنے لگا، تمہیں یہاں کس نے لٹکایا ہے؟ کس نے تمہیں مارا ہے؟ کٹے ہوئے سروں کے ہونٹ بھی ہلنے لگے، لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ اب تو نادر بہت پریشان ہو گیا۔ نہ جانے وہ سر اسے کیا کہنا چاہتے تھے، نہ جانے وہ کس کے سر تھے، کس سے معلوم کروں، کیا پتہ چلے گا مجھے؟ نادر نے سوچا۔ ابھی وہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس نے 2 عجیب و غریب پرندوں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا۔ پرندے بے حد خوبصورت تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ نادر سے چند گز کے فاصلے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نادر کو یوں لگ رہا تھا جیسے پرندے اس سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ نادر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر خود ہی بول پڑا، پیارے پرندوں، کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، کیا تم خزانے کی تلاش میں جا رہے ہو؟ ارے تمہیں کیسے معلوم؟ ہمیں معلوم ہے، ہرمان جن بہت ظالم ہے۔ وہ جنگلوں میں پرندوں کو مارتا رہتا ہے۔ اس کی خوراک ہم ہی لوگ ہیں۔ جنگل میں پرندوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے اور ہم پرندے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہرمان جن کو ختم کر دے، مگر ابھی تک اس میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ کٹے ہوئے سر کس کے ہیں؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم اسی جنگل کے باسی ہو۔ پرندوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہاں ہم بتا سکتے ہیں، یہ ان بد نصیب انسانوں کے سر ہیں جو ہرمان کے خزانے کی تلاش میں اس جنگل میں آئے تھے، اور ہرمان نے انہیں ختم کر کے ان کے سر دنیا کو یہ بتانے کے لیے لٹکا دیے کہ خزانے کے حصول کی کوشش کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اوہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرمان بہت ظالم ہے۔ ایسا ویسا ہم تمہیں اس کے ظلم کی داستانیں سنائیں تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ بہت خوفناک شکل کا ہے اور فضاؤں میں گھومتا پھرتا ہے۔ اس کا لمبا سا خنجر انسانوں سے آسانی سے زندگی چھین لیتا ہے۔ نادر کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا تو پرندوں نے کہا، مگر چونکہ اب ضرورت پیش آ گئی ہے اس بات کی کہ ہرمان کو ختم ہونا چاہیے، ورنہ وہ جنگل کے تمام پرندوں کو ختم کر کے کھا جائے گا۔ وہ پرندوں کا گوشت کھانے کا بہت شوقین ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ میں اس سے مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، خزانہ جس جگہ موجود ہے وہ ایک خوفناک پہاڑی علاقہ ہے اور وہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ ہرمان وہیں فضاؤں میں چکراتا رہتا ہے۔ یہاں خزانے کے صندوق ہیں۔
وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک پھولوں کا درخت ہے اور اس درخت کی جڑ میں ایک موتی دبا ہوا ہے۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ حرمان کی جان اسی موتی میں ہے۔ وہ موتی اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی بھی اسے حاصل کر کے توڑنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہی بات اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ موتی کو تلاش کر کے اسے چور چور کر دو، حرمان ختم ہو جائے گا۔ مگر میں اس جگہ تک کیسے جا سکتا ہوں؟ آؤ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ، پرندوں نے کہا اور اپنی جگہ سے اڑ کر فضاؤں میں پہنچ گئے۔ نادر خوشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا۔ پرندے نادر کی وجہ سے تیزی سے پرواز نہیں کر رہے تھے، بلکہ آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ پہلی رات گزری اور دوسرے دن صبح کو وہ پھر وہاں سے چل پڑے۔ نادر خوشی سے آگے بڑھتا رہا تھا۔ اسے اپنے ان رہنما پرندوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بھیانک پہاڑی کا علاقہ آ گیا اور پرندوں نے بتایا، نادر وہ جگہ آ چکی ہے، وہ سامنے تم جو پھولوں کا ایک گنج دیکھ رہے ہو، بس وہاں پہنچ جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ حرمان کے آنے سے پہلے تم وہ موتی نکال کر اپنے قبضے میں لے لینا، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، نادر نے کہا اور وہ پھر اللہ کا نام لے کر پھولوں کے اس گنج کی جانب بڑھ گیا۔ بڑے خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ پھولوں کی پتیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ نادر سمجھ گیا کہ شیطان جن نے پھولوں سے خون کو ٹپکایا ہے وہ کسی کو یہاں آنے سے روکنے کے لیے ڈرانا چاہتا ہے۔ لیکن نادر خدا کا نام لے کر پھولوں کے اس گنج کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے پوری قوت سے پھولوں کے اس گنج کو زمین سے اکھاڑ لیا۔ نیچے ایک انتہائی خوبصورت موتی رکھا ہوا تھا۔ حقیقتاً یہ موتی ایسا ہی تھا کہ اسے دیکھ کر انسان اس مقصد کو بھول جائے کہ وہ یہاں کس مقصد کے تحت آیا تھا۔ لیکن نادر نے اس موتی کو نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا اور وہ پھر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگا جہاں خزانے کے موجود ہونے کا امکان تھا۔ ایک جگہ پتھر کی آڑ میں اس نے خزانے کا وہ صندوق دیکھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ نادر نے اس صندوق کو کھولا تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ صندوق میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسرے جواہرات بھی۔ ادھر ادھر تیز روشنی پھیل گئی تھی۔ اچانک ہی فضا میں ایک خوفناک آواز سنائی دی اور اس کے بعد نادر نے فضا میں ایک جن کو آتے دیکھا۔ یہ جن واقعی انتہائی خوفناک تھا، لمبا تڑنگا عجیب سا لباس پہنے ہوئے، سر پر اس نے کوئی کپڑا باندھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے آیا اور دھاڑتا ہوا بولا، کون ہے جس نے میرے خزانے کی صندوق کو کھولا ہے؟ میں اسے فنا کر دوں گا۔ کون ہے؟ یہ کہہ کر اس نے لمبا سا خنجر نکال لیا اور خزانے کے کھلے ہوئے صندوق کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بری طرح پھنکار رہا تھا۔ ادھر نادر موتی کو ہاتھ میں دبائے اس کا منتظر تھا کہ جن کی چیخ چنگاڑ ختم ہو تو وہ اس کا خاتمہ کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی جن کی نگاہ اس پر پڑی اور جن نے اپنا خنجر لہرایا اور نادر نے موتی کو زمین پر رکھ کر زور سے اس پر پاؤں مارا۔ موتی پتھر پر رکھا ہوا تھا۔ نادر کے پاؤں کی ٹھوکر سے وہ چور چور ہو گیا اور جن فضا میں قلہ بازیاں کھانے لگا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دم توڑ دیا۔ نادر کو پھر بھی اس سے ڈر لگ رہا تھا اور وہ اس کے قریب جا کر اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب کافی دیر تک جن زمین پر پڑا رہا تو اس نے دیکھا کہ جن مر چکا ہے۔ پھر نادر نے خزانے کے صندوق کو دیکھا اور اس کے بعد وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ جب وہ خفیہ طریقے سے صندوق سر پر رکھے اپنے گھر پہنچا تو ساری بستی سو رہی تھی۔ اس نے وہ صندوق اپنے گھر کے ایک حصے میں رکھ دیا۔ وہ خود بھی جا کر ایک پلنگ پر لیٹ گیا۔ نادر کی ماں اور باپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نادر واپس آ گیا ہے، لیکن صبح کو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو خوشی سے چیخنے لگے، ہمارا بیٹا واپس آ گیا۔ نادر نے ماں باپ کو اپنا خزانہ دکھایا تو ماں باپ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بیٹا یہ ہمارا ہے؟ ہاں ماں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں نے اسے حاصل کر لیا، نادر نے جواب دیا، اور اس کے بعد اس خزانے میں سے تھوڑی تھوڑی اشرفیاں بیچ کر ان کی قیمت وصول کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ایک عمدہ سا گھر بنایا اور اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی سے رہنے لگا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔